अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पगडंडी के साथ मैं आपका मेज़बान रब नवाज बाजवा। आज के प्रोग्राम में हम दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक है मौसमियाती तब्दीली और दूसरा है टैक्स फेयर सिस्टम। आज हमारे मेहमानों में शामिल हैं जनाब जमशेद साहब, कोऑर्डिनेटर हैं हेल्प फाउंडेशन के। दूसरे मेहमान हैं हुसैन जरवार साहब। हुसैन जरवार साहब जो हैं एक्सपर्ट हैं इंडस कंसोर्शियम में। और तीसरी मेहमान है हमारी फ़िज़ा कुरैशी। फ़िज़ा साहबा जेंडर स्पेशलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अब तीनों ख़ातून हज़रात को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आते हैं जमशेद साहब की तरफ। जमशेद साहब, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से आपके क्या ख़यालात हैं? शुक्रिया रब नवाज साहब। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, इसके असरात मैं समझता हूँ कि ये किसी एक ख़ास तबका या किसी ख़ास शख्स के ऊपर नहीं है, बल्कि ये पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी का इशू है। इसमें सियासतदान हो, इसमें स्टूडेंट्स हों, इसमें डॉक्टर्स हों, इसमें किसान हों, चाहे कोई भी किसी भी तबके का शख्स है, उसके ऊपर इसके असरात हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर मैं बात करूँगा कि मौसमियाती तब्दीली बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का इशू नहीं है। इशू नहीं है से मुराद ये है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों में कंट्रीब्यूटर नहीं है, बल्कि उससे मुतासिर हो रहा है। यूँ समझिए कि पाकिस्तान इसके शॉक्स बर्दाश्त कर रहा है, जबकि इसको पैदा करने में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। बड़ा किरदार नहीं है या कोई किरदार नहीं है, जहाँ पे एक डिफरेंट बात मेरे ख्याल से पाकिस्तान का इसमें कोई किरदार नहीं है। दुनिया के बड़े मुल्क जो कंट्रीब्यूटर हैं मौसमियाती तब्दीलियों के, वो मौसमियात को ख़राब कर रहे हैं और उसके जो असरात हैं वो हम जैसे जो छोटे मुल्क हैं, तरक्की पजीर मुल्क हैं, वो इनको जो है वो भुगत रहे हैं। अगर हम बात करते हैं मौसमियाती तब्दीलियों के पाकिस्तान में असरात के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि बड़े शहर हों या छोटे शहर हों, दोनों बराबर के इससे मुतासिर होते हैं। अगर हम लाहौर जैसे शहर की बात करते हैं तो उसमें जो मेगा स्ट्रक्चर बन रहे हैं, बड़े बड़े मंसूबे आ रहे हैं या बड़ी इमारतें हो रही हैं और बड़े पैमाने पर जो दरख्तों की कटाई जारी है, तो लाहौर जैसे शहर, कराची जैसे शहर, इस्लामाबाद जैसे शहर जो हैं वो इससे मुतासिर हो रहे हैं। अगर हम छोटे शहरों की बात करते हैं तो छोटे शहरों में भी यही मसाइल हैं। इनकी मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हमारे किसान मुतासिर हो रहे हैं, उनकी डेली की रूटीन जो है वो मुतासिर होती है। पूरा का पूरा जो सीज़नल कैलेंडर होता है एक्चुअली वो सारा मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर हो रहा है। जब मौसमियाती तब्दीलियों के असरात होते हैं तो इसका पहला असर जो है वो हमारे छोटे किसानों की काश्त के ऊपर हो रहा है। मौसम चूँकि हॉट हो रहा है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हमारी फसलें जो हैं ना वो वक्त से पहले पकना शुरू हो गई हैं। अब हाल प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट ज़रूर उसका आ रहा होगा, यकीनन से पहले पकेगी। या सुनने में तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी फसलें जो हैं वो वक्त से पहले पकना शुरू हो रही हैं, तो ये अच्छी बात है कि टाइम से पहले फसलें जो हैं वो पकना शुरू हो गई हैं। लेकिन असल में फसल का जो कद है या फसल की पैदावार जो है वो कद के हिसाब से बड़ी हो रही है, लेकिन उसमें अनाज नहीं है। हालिया अगर हम गंदम की बात नहीं लेगी वो उस तरह से, बिल्कुल उसमें वेट नहीं होगा। हालिया अगर हम बात करें तो दिसंबर तक और जनवरी के फर्स्ट वीक तक तो गंदम का जो कद था वो बहुत ज़्यादा हो गया था। ये तो फसलों का एंगल है ना, ह्यूमन हेल्थ पे क्या मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो अब बारिशों के होने से मौसम में कुछ तब्दीली आई है, जिसकी वजह से अब ये समझा जा रहा है कि जो गंदम है उसमें अनाज पैदा हो रहा है। तो इसी तरह से अगर हम ह्यूमन हेल्थ की बात करते हैं तो उसके ऊपर भी इस तरह के बहुत सारे जो है वो असरात हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो हॉट सीज़न है वो ज़्यादा होता है, सर्दियों का मौसम कम होता है, और जो डिजीज़ होती हैं उसमें भी इस तरह का जो अंसर है वो पाया जाता है। और जो हमारी मईशत है उसके ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा असरात हैं। कंटिन्यूस फ्लड्स जो हैं पाकिस्तान में वो इसकी मईशत को जो है वो ख़राब कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारी ऐसे अनासिर हैं जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हमारी पूरी ओवरऑल मतलब ज़िंदगी के हर शोबे पे जो मौसमियाती तब्दीली है उसने असर दिखाना है। दर हकीकत जो हमारा डेली का साइकिल है उसमें डिस्ट्रप्शन जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पैदा होती है। उस डिस्ट्रप्शन की वजह से फिर आगे टोटल जो निज़ाम है, जो सीजनल कैलेंडर है, हमारी डेली रूटीन है, वो जो है वो चेंज हो जाती है। हमारी जो वेदर है वो उसका जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। हमारी बारिशों का जो
سیزن تھا وہ چینج ہو رہا ہے, ان کی انٹینسٹی جو ہے وہ چینج ہو یہ رہی تو ہے. یہی بات ہم حسین جروار صاحب سے پوچھتے ہیں. جمشید صاحب کہتے ہیں جی کہ ہمارا کوئی کردار نہیں پولوشن میں یا موسمیاتی تبدیلیوں میں, ہمارا کوئی کردار یا بڑا کردار نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی شکریہ عرب نواز صاحب. بالکل جمشید صاحب نے صحیح کہا کہ جو موسمیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے اس میں پاکستان کا کوئی کردار تو نہیں ہے, لیکن دنیا کا 7واں ولنریبل کنٹری ہے جس پہ کلائمیٹ چینج کے اثرات جو ہیں وہ پڑ رہے ہیں. اب کلائمیٹ چینج جو ہے جیسے جمشید صاحب نے کہا بیسیکلی یہ 20th سینچری کا فینومینا ہے. اگر ہم دیکھیں اس کو کہ جب یورپ میں انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی اور زیادہ تر اربنائزیشن ہوئی, وہاں پہ فیکٹریز لگیں, کارخانے وہاں پہ لگے شہروں میں جنہوں نے وہ پولیوشن پیدا کی جو ایکچولی رسپانسبل ہیں کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تبدیلی کی پوری دنیا مطلب میں. انڈسٹری میں میجر کنٹریبیوٹر ہے یا ٹوٹل رسپانسبلٹی ہے ہی انڈسٹری کی؟ نہیں, میجر کنٹریبیوٹر جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن ظاہر ہے, کیونکہ اس میں انڈسٹریز جو ہے وہ پولیوشن پیدا کرتی ہے, دھواں جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے جو کہ انوائرمنٹ کو افیکٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہی بیسیکلی رسپانسبل ہوتا ہے کہ جو موسم میں جو تبدیلی آتی ہے, جیسے گرم موسم جو ہے وہ زیادہ اس کا ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے. وارمنگ جو ہے پوری دنیا میں ہو رہی ہے, یہ پوری دنیا کا گلوبل مسئلہ ہے کلائمیٹ چینج کا. اس کی وجہ سے جو ہے کلائمیٹ چینج سے جب ہم موسمیاتی تبدیلی سے بات کریں گے تو ہمارے ناظرین کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ تبدیلی صرف گرم کرنے کی طرف جا رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ تبدیلی میں تو ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں, مختلف چیزیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پہلے اس پہ جی ایک تو جیسے میں نے کہا کہ گرم موسم جو ہے اس کی ٹائمنگ بڑھ گئی ہے. دوسرا یہ ہوا کہ سردی کم ہوئی ہے, لیکن جن تھوڑا ٹائم میں جو سردی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹریم سردی ہوتی ہے. جیسے پہلے بارشیں نارمل ٹائمز میں ہوتی تھیں, اب ان رینز کا جو روٹین ہے وہ چینج ہو گیا ہے. اب جو مونسون کی بارشیں ہمارے ہاں نیچرلی جون جولائی میں ہوتی تھی وہ آگے آ کے سپٹمبر اکتوبر تک آ کے جو ہے نا پہنچ گئی ہیں, اور تھوڑے ٹائم میں اتنی بارشیں ہوتی ہیں کہ موسٹلی وہ آپ کے لیے فلڈنگ یا ڈیزاسٹرز جو ہے نا وہ کریٹ کر دیتی ہیں. جو ان کے بینیفٹ ہم لیتے تھے کراپس کے حوالے سے, جی ہاں, جب بارشوں کا ایک پیٹرن ہمارا سیٹ تھا, فارمرز کو پتا تھا کہ اس سیزن میں یہ فصلیں کاشت کریں گے, یہ بارش ہو جائے گی, بارش ہمیں بینیفٹ, وہ سارا آپ کے کہنے کے مطابق وہ سارا اب چینج ہو چکا ہے. فلڈنگ ہوگی, اچانک بارش ہوگی, بہت زیادہ ہوگی تو وہ مینیج نہیں ہوگی. ہاں صرف بارش بھی نہیں ہو رہی, لیکن ہمارے ہی ملک میں اگر آپ دیکھیں کہ ڈراؤٹ بھی بڑھ گیا ہے. جیسے تھرپارکر میں لاسٹ 9 ایئر سے کوئی بارش نہیں پڑی, جس کی وجہ سے وہاں پہ بڑے مسئلے مسائل ہوئے. جیسے بچوں کے اموات کے آپ واقعات دیکھتے ہیں, وہ ہیلتھ کے بھی ایشوز ہیں, فوڈ سیکیورٹی کے بھی ایشوز ہیں. تو جو کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں نا وہ بیسیکلی یہ ہے کہ دنیا میں جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں. جیسے گلیشیئرز میلٹ ہوں گے, پانی کے جو مین سورسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, وہ نہیں ہوں گے تو آپ جو ہے وہ ایگریکلچر ٹائم پہ نہیں کر سکیں گے, تو آپ کی فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہوگا. جو غریب لوگ ہیں ان کی فوڈ سیکیورٹی نہیں انشور ہو سکے گی, ہیلتھ ان کی خراب ہوگی. میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ مالدیپ دنیا کا پہلا ملک ہوگا جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا, اور انہوں نے کب تک یہ کہتے ہیں کہ اگلے کوئی 30 40 50 سالوں میں ہوگا, اور انہوں نے آسٹریلیا اور انڈیا کے ساتھ بات بھی کی ہے کہ پورے ملک کو شفٹ کیا جائے. بنگلہ دیش کا جو کوسٹل علاقہ ہے جہاں پہ مینگروو فارسٹ ہوتے ہیں, سندربن کا ایریا, ہمارے اپنے سندھ میں وہ علاقہ بھی جو ہے وہ اس کے بعد اس کا بھی کوئی 10-15% جو ہے وہ سمندر کے اندر چلا جائے گا. اور جب آپ نے سندھ کا ریفرنس دیا تو اس کا بھی کہا جا رہا ہے, جو کہ گورنمنٹ کے اپنے فگرز ہیں, کہ جو ہے وہ کوسٹل ایریا ٹھٹا اور بدین کا علاقہ جو ہے, جو اس کی ہزاروں ایکڑ زمین اس وقت بھی سی انٹروژن کا شکار ہو چکی ہے, اور آگے بھی وہ جو ہے وہ سمندر کے اندر چلے جائیں گے. تو اس کے بہت بڑے. جروار صاحب آپ فرما رہے تھے کہ فوڈ سیکیورٹی کا رسک ہو جائے گا, تو کتنے لوگ ہیں اس وقت دنیا میں جو رات کو سوتے ہیں تو بغیر کھائے ہوئے, وہ کیا فگر ہے؟ جی اس پہ جو ہے ابھی جو ہیومن اکانومی رپورٹ آئی ہے, اس نے ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پہ وہاں پہ پریزنٹ ہوئی ہے, اس نے کہا ہے کہ ہر 9 میں سے 1 بندہ بھوکے پیٹ اس وقت بھی جو ہے وہ دنیا میں بیڈ پہ جاتا ہے. تو یہ سچویشن ہے. تبدیلی آئے گی تو اس سے مزید لوگ بڑھ جائیں گے, ظاہر ہے وہ اس کو ملٹیپلائی کرے گی نا, کیونکہ آپ کی جو اس وقت فوڈ پروڈکشن ہوگی, ایگریکلچر جو آپ کی ایکٹیویٹی ہوگی وہ کم ہوگی, آپ کے پاس پانی نہیں ہوگا, لینڈ کی جو فرٹیلیٹی ہے وہ متاثر ہوگی, اور مطلب بڑا سیریس ایشو ہے. اس کے تو پھر ملٹی پرپز جو ہیں امپیکٹ آئیں گے. جی ہاں, جب فوڈ لوگ انسیکیور ہوں گے, رات کو کھا کے نہیں سوئے گا تو وہ کیا کچھ سوچے گا, یہ اسی سے پوچھ سکتے ہیں. بالکل. تو اب آتے ہیں فضا قریشی صاحبہ کی طرف. فضا صاحبہ آپ ریسرچر ہیں, آپ کا بڑا نالج ہے, بڑی ویژن ہے.
یہ بتائیں کہ ان ایشوز پہ ہم کیا سوئے ہوئے ہیں، یا ہمارے جو ریسرچ کے ادارے ہیں، جو ہماری یونیورسٹیز ہیں، جن کو کام کرنا چاہیے، جن کو بتانا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ ہونے جا رہا ہے، وہ کہاں پہ کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ باجوہ صاحب، صورتحال جو ہے وہ کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہے، مگر بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے اکیڈمک ریسرچ، دوسری ہوتی ہے اپلائیڈ ریسرچ. تو جو ہمارے یہاں پاکستان کے ادارے ہیں یا بڑی یونیورسٹیز ہیں، ان کا بہت بڑا ایک رول بنتا ہے ریسرچ میں، اور پھر یہ حکومت کی ذمہ داریوں میں بھی آ جاتا ہے کہ وہ R&D جس کو کہتے ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پر وہ کتنا جو ہے وہ اپنا بجٹ مختص کرتی ہے اور اس اکیڈمیا کو اس حوالے سے لے کر چلتی ہے. دنیا کے جو بہت بڑے ممالک ہیں جنہوں نے بہت بڑی ترقی کی ہے، ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے، سائنس میں ترقی کی ہے، دراصل ان کے یہ انسٹیٹیوٹس ہی ہیں جو کہ بنیادی ریسرچز کرتے ہیں. کلائمیٹ چینج کے اوپر ریسرچز ہوتی ہیں، ایگریکلچر میں جو نئے پیٹرنز آ رہے ہیں جو کلائمیٹ چینج کے ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، وہ روز ڈیلی بیسس پر نئی نئی ریسرچز ہوتی ہیں جو کہ ان کے اپنے لوکل جو سارے پیٹرنز ہیں، لوکل جو سارے ایشوز ہیں، اس کو ایڈریس کر رہی ہوتی ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ تھنک گلوبلی اینڈ ایکٹ لوکلی، وہ ریسرچ کو اسی طرح اس میں اپنے لوکل ایشوز کو لے کر اس میں مرج کر رہے ہوتے ہیں. جہاں تک پاکستان کی یونیورسٹیز کا سوال ہے تو اس میں ابھی میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی انوائرمنٹ کے یا کلائمیٹ چینج کے ڈپارٹمنٹس اس طرح بہت ساری ہماری یونیورسٹیز میں بنائے ہی نہیں گئے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہی نہیں بنائے گئے ہیں. بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں ہی نہیں اس ایشو کو، کلائمیٹ چینج میں نہیں سمجھتی ہوں. انوائرمنٹ کے ابھی تھوڑے سے انٹروڈیوس ہوئے ہیں کہ انوائرمنٹ کے کہیں کہیں آپ کو ڈپارٹمنٹس شاید ملیں، مگر کلائمیٹ چینج کو ایز سچ اس کے اندر جو ہے الگ سے اس کو کرنا، اور پھر کلائمیٹ چینج کے اندر بھی بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں. کلائمیٹ چینج اور جینڈر آ جاتا ہے، کلائمیٹ چینج کا بچوں کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، کلائمیٹ چینج اینڈ ہیلتھ ہے، کلائمیٹ change and education. I mean, there are several micro level things which are needed to be addressed. ان ساری چیزوں پر اس طرح جو ہے وہ ریسرچ ہو ہی نہیں رہی ہے، اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا جا رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری اکیڈمیا ہے اس میں ایک وہ جو اسٹیریو ٹائپ جو تھنکنگ ہے اور طریقہ کار ہے، ان میں ابیلٹی نہیں ہے یا ول نہیں ہے، یا کہاں پہ پرابلم، کہاں پہ وہ اسٹیریو ٹائپ ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ ہے، اسٹوڈنٹس کو اس میں ریسرچ کر کے اور اپنی ڈگری لینی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس بھاگم بھاگ میں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے بس اکیڈمک ریسرچ ہو، فارمیلٹیز تک رہیں، فارمیلٹیز ہوں، اس قسم کی ریسرچ مطلب نہیں ہوتی ہے. انسٹیٹیوشن، آپ کا کہنا ہے کہ انسٹیٹیوشن اس طرح سے ورک نہیں کر رہے، ورک نہیں کرتے. وہ جو انسٹیٹیوٹ سے ضرورت اس چیز کی ہے کہ یونیورسٹیز کے جو ماسٹر لیول کے یا پوسٹ گریجویٹ لیول کے یا ایم فل اور پی ایچ ڈی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فیلڈس میں بھیجا جائے کافی عرصے کے لیے. وہ وہاں ایگزیکٹلی وہاں جا کر کمیونٹیز کے ساتھ جو کہ ریئل اس ساری چیز کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ دیکھیں، وہاں رہیں، ریسرچ کریں، پھر ساری چیزیں لے کر آئیں. فضا صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو آپ نے سنا. ابھی لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم جانیں گے حسین صاحب سے کہ حکومت کہاں پہ کھڑی ہے، حکومتی ادارے کیا کر رہے ہیں ان ایشوز کے حوالے سے.